कई सौ साल पहले का जिक्र है। मराकश पर एक बादशाह हुकूमत करता था। नाम था इब्राहिम। इसका एक ही बेटा था। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह की खुशी की इंतहा न रही। उसने फ़ौरन अपने नजूमी को बुलाया ताकि वो बताए कि शहज़ादे की किस्मत में क्या क्या है। नजूमी ने किताब खोली और अपने इल्म के ज़रिए शहज़ादे की किस्मत का हाल देखा। जब नजूमी हिसाब किताब कर रहा था तो बादशाह ने देखा कि उसके चेहरे पर एक रंग आता है और एक रंग जाता है। वो बार बार किताब के सफ़े उलट पुलट रहा था जैसे उससे हिसाब किताब में कोई गलती हो रही हो। जब काफ़ी देर गुजर गई और वो कुछ ना बोला तो बादशाह के सब्र की इंतहा न रही। जल्दी बताइए, हमारे बेटे की किस्मत में क्या है? बुरी खबर है बादशाह, आप ना ही सुने तो बेहतर है, नजूमी ने अर्ज़ किया। मगर बादशाह ने इसरार किया और कहा, मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जान कर ही रहूँगा ताकि अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है तो उसे बचाने का कोई हल निकाल सकूं। कम अज़ कम ये तो बताइए कि उसे किस चीज़ से ख़तरा है। बादशाह सलामत, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला ख़तरा तो ये है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा। अगर वो किसी तरह से शेर से बच गया तो दूसरी बार ऐसा होगा जो मैं बताना नहीं चाहता। मैं ये मनहूस बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। शेर के खा जाने से मनहूस बात और क्या हो सकती है, आप बताएं। बादशाह ने ज़रा सख्त लहजे में हुक्म दिया मगर नजूमी खामोश रहा। बादशाह ने पहले तो उसे डराया धमकाया मगर फिर उसकी मिन्नतें की। नजूमी पर काफ़ी देर बाद कुछ असर हुआ और फिर वो अपना गला साफ करते हुए बोला, बादशाह सलामत, मुझे डर लगता है। डर किस बात का? बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, अगर मैंने वो सब कुछ बता दिया जो सितारे कहते हैं तो मुझे डर है कि मेरी जान की खैर नहीं। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं कसम खा कर कहता हूँ कि तुम जो भी कहोगे मैं सब्र से सुनूंगा। तुम्हारा बाल भी बिंगा नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा हजूर, नजूमी ने सब्र का सांस लिया। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। सितारे कहते हैं कि अगर शहज़ादा शेर का नवाला बनने से बच गया तो वो आपको मार डालेगा। बादशाह ने चुप साध ली और काफ़ी देर तक नजूमी को यूं देखता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर बादशाह ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए दुआ मांगी और उसके बाद नजूमी की तरफ देखकर बोला, जो कुछ भी हो मैं अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन नजूमी, सितारे गलत भी तो कह सकते हैं। हाँ, सितारे गलत भी कह सकते हैं। नजूमी ने बादशाह को खुश करने के लिए कह दिया, वरना उसे यकीन था कि सितारे गलत नहीं कहते। बादशाह ने उसी वक्त अपनी किस्मत से लड़ने का फैसला कर लिया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक अलग थलग जगह तलाश की जहां इंसान और हैवान का किसी का गुजर ना हो। उस जगह उसने ज़मीन के अंदर एक तहखाना बनवाया जहां उसका बेटा रह सके। उस गुफा का एक ही दरवाज़ा था जिसे दरख्तों की झाड़ियों और पत्तों से अच्छी तरह से ढाँप दिया गया था। जब तहखाना मुकम्मल हो गया तो मासूम शहजादे को उसमें उतार दिया गया। उस वक़्त शहजादे की उम्र 1-1.5 साल थी। उसकी आया भी उसके साथ थी और दोनों तहखाने में रहने लगे। दिन, महीने और साल गुजर गए। बादशाह हर महीने अपने दरबारियों के साथ उस तहखाने में अपने बेटे से मिलने आता। दरवाजे में नीचे कमरे तक सीढ़ी लगा दी जाती। शहजादा और उसकी आया दोनों सीढ़ी से बाहर निकल कर आते। बादशाह अपने बेटे को गोद में लेकर उससे प्यार करता, उसके साथ खेलता रहता और फिर कुछ देर बाद उसकी आया को ठंडी आह भरकर हुक्म देता कि वो बच्चे को नीचे ले जाए। उसके बाद वो घोड़े पर सवार होता और गमज़दा दिल के साथ महल वापस आ जाता। यही किस्सा चलता रहा और इब्राहिम का बेटा 7 बरस का हो गया। एक रोज़ इत्तेफाक से शिकारियों की एक टोली शेर के पीछे लगती हुई वहाँ पर आ निकली। वो लोग शेर को पकड़ना चाहते थे मगर शेर कहीं पर छुपना चाहता था और शेर दौड़ता हुआ वहाँ पर आ पहुँचा जहाँ पर तहखाना बना हुआ था। यूं ही शेर का भारी जिस्म उन झाड़ियों पर पड़ा। वो तहखाने के अंदर जा गिरा। शेर झल्लाया हुआ था और उसे भूख भी लगी हुई थी। उसकी नज़र शहजादे पर पड़ी तो उसने शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आया उसे बचाने के लिए आई तो शेर ने उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया। शहजादा तहखाने में फर्श पर बेहोश पड़ा था और ऐन उसी लम्हे शिकारी शेर को तलाश करते हुए वहाँ पर आ निकले। यहाँ पहुँचकर उन्हें मालूम पड़ा कि शेर के दहाड़ने की आवाज़ नीचे ज़मीन से आ रही है। उन्होंने झुक कर देखा तो नीचे तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर पत्थरों की बारिश कर दी और यहाँ तक के शेर को जान से मार दिया। फिर उन्होंने बड़ी होशियारी से झाड़ियों की एक रस्सी बनाई और तहखाने में उतर गए। तहखाने की सजावट और बनावट देखकर शिकारी बहुत हैरान हुए। तहखाने में कई कमरे थे और हर कमरे में कीमती कालीन बिछे हुए थे। छतों पर फानूस लटक रहे थे। कमरों को इतने कीमती सामान से सजाया गया था कि पहली नज़र में ही पता चल जाता था
کہ یہ کسی شہزادے کا گھر ہوگا۔ شکاری ہر جگہ کی تلاشی لے رہے تھے اور جو کچھ بھی وہاں سے اٹھا سکتے تھے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے باندھ رہے تھے۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ عورت تو مر چکی ہے مگر بچے میں ابھی سانس باقی ہے اور وہ بے ہوش پڑا ہے، اور وہ شہزادے کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور اس طرح سے 7 برس کا شہزادہ پہاڑوں میں ان شکاریوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے یہاں گھڑ سواری سیکھی اور جانوروں کا شکار کرنے میں مہارت حاصل کی۔ ان شکاریوں میں اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، اس لیے وہ بعض اوقات قافلوں پر حملہ کر انہیں لوٹ لیتے تھے اور مال مویشی ہاپ کر لے جاتے، اور اسی دوران بادشاہ کا بیٹا بھی انہی کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ان کے ساتھ رہ کر وہ بھی لاپرواہ اور جسمانی طور پر مضبوط بن چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اور نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ کون اس کے ماں باپ ہیں۔ وہ تو شکاریوں میں شکاری اور لٹیروں میں لٹیرا تھا۔ ایک روز شام کے وقت شکاریوں اور ان کے ساتھیوں نے ایک قافلے پر حملہ کیا۔ اس وقت شہزادے کی عمر 21 برس کی ہو چکی تھی اور اتفاق سے قافلہ بھی خوب ہتھیاروں سے لیس تھا۔ قافلے والوں نے ڈاکوؤں پر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خون ریز جنگ ہوئی۔ شہزادہ زخم کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ تنہا تھا اور اس کے ساتھی بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیا وہ مارے جا چکے تھے؟ اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ شہزادہ وہاں سے ہمت کر کے اٹھا۔ اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا اور اس کا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ اس نے دور دور تک نگاہ دوڑائی مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ آخر ہمت کر کے وہ اس طرف کو چلنے لگا جہاں سے ایک دن پہلے وہ اور اس کے ساتھی آئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرف جانے سے شاید وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ ابھی وہ تھوڑی دور بھی نہیں چلا تھا کہ راستے میں اسے ایک شخص ملا جو کسی خزانے کا کھوج لگا رہا تھا۔ یہ کھوجی بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پگلے سے دیوانے سے، مگر ان میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں۔ خزانے کی تلاش میں وہ جنگل جنگل اور صحرا صحرا گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی مہمیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ دبے ہوئے خزانے کو نکالنے کے لیے انہیں دور زمین کو کھودنا پڑتا ہے اور کھودتے کھودتے یہ پاتال تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو دنیا میں واپس آنا نصیب نہیں ہوتا اور بعض اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں۔ خزانے کے کھوجی نے شہزادے کو روک کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، شہزادے نے جواب دیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ زمین کے اندر سے، شہزادے نے جواب دیا اور پھر اپنی ساری داستان کہہ سنائی۔ اوہ، پھر تو تم میرے کام کے آدمی ہو، کھوجی نے خوش ہو کر کہا۔ آؤ پھر میرے ساتھ چلو، ہم مل کر خزانوں کا کھوج لگائیں گے۔ شہزادہ اس کے ساتھ اس کے خیمے میں پہنچا۔ اس خیمے میں وہ کئی دن رہے، کھاتے پیتے اور گپے لگاتے اور پھر سو جاتے۔ آخر شہزادے کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح طاقتور ہو چکا تھا۔ ایک دن دونوں خزانے کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ کھوجی آگے آگے تھا کیونکہ وہی ان راستوں سے واقف تھا۔ آخر وہ اس پہاڑ پر پہنچ گئے۔ آخر ایک جگہ پر رک کر کھوجی نے جیب سے نقشہ نکالا اور نقشہ دیکھ کر ادھر ادھر دور دور تک نگاہ دوڑائی۔ آگے پیچھے گھوم پھر کر دیکھا اور پھر اسے تسلی ہو گئی کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں، اور پھر دونوں نے مل کر زمین کو کھودنا شروع کیا۔ آخر دونوں کی گدالیں نیچے ایک پتھر سے ٹکرائی۔ یہ پتھر بہت بڑی سی ایک چکی کی مانند تھا۔ دونوں نے مل کر خوب زور لگا کر پتھر کو ہٹایا تو نیچے ایک کنواں نظر آیا۔ کھوجی نے ایک مضبوط سا رسا شہزادے کی کمر پر کس کے باندھ دیا، موم بتی جلا کر شہزادے کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا، اس کنویں میں اتر جاؤ، میں رسے کو دھیرے دھیرے ڈھیل دیتے جاؤں گا، جب طے خانے میں پہنچ جاؤ تو مجھے آواز دینا، میں ٹوکری لٹکا دوں گا۔ میرے خیال سے کنویں میں اتنا خزانہ ہے کہ اگر ہم نے 10-12 ٹوکریاں بھی نکال لی تو ہمیں ساری زندگی کسی شے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کھوجی کے کہنے پر شہزادہ کنویں میں اتر گیا۔ خوف کے مارے اس کا دم نکل رہا تھا۔ موم بتی کو بھی جلائے رکھنا ضروری تھا ورنہ اندھیرے کنویں میں کچھ بھی نظر نہ آتا۔ پیندے پر پاؤں لگتے ہی اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کنویں میں پانی نہیں تھا، پانی کی جگہ سونا بھرا ہوا تھا۔ شہزادے نے زور سے کہا، سونا ہے۔ اسی وقت رسی سے بندھی ہوئی ایک ٹوکری نیچے آئی۔ شہزادے نے اس ٹوکری کو سونے سے لبالب بھر دیا۔ کھوجی نے ٹوکری اوپر کھینچ لی، پھر دوسری ٹوکری اوپر گئی، پھر تیسری، چوتھی اور پانچویں ٹوکری اوپر جا کر واپس نہیں آئی۔ شہزادہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا۔ ہر طرف خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک گھڑگھڑاہٹ سی ہوئی۔ اب شہزادہ اکیلا کنویں میں تھا۔ کنویں کا منہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس کی موم بتی بھی بجھ چکی تھی۔ اصل میں کھوجی کی نیت خراب تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادہ بھی اس کے ساتھ اس کی دولت میں حصے دار بنے۔ جو ہی خزانہ اس کے ہاتھ لگا تو سونا اس نے گدھے پر لادا اور کنویں کا منہ بند کر کے اپنے گھر کی راہ لی۔ کھوجی کے دھوکہ دینے پر شہزادے کو پہلے تو بہت دکھ ہوا، مگر پھر یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لی کہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اگر میری زندگی رہی تو وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکال ہی دے گا۔ یہ سوچ کر شہزادے کا حوصلہ کچھ بڑھا اور وہ آنے والے وقت سے بے فکر ہو گیا۔ اچانک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر اس کی نظر وہاں پر پڑی جہاں پر خانہ کعبہ تھا۔ شہزادے نے مکہ کی طرف منہ کر کر ظہر کی نماز ادا کی۔ وہ سجدے میں سر رکھ کر دعا کر رہا تھا کہ اچانک اسے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کہیں پانی کا جھرنا گر رہا ہے۔ وہ ٹٹولتا ٹٹولتا اسی جانب کو چل دیا اور وہاں سے پہاڑوں کے اندر سے ایک راستہ باہر کی طرف جاتا تھا، مگر یہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ آدمی رینگ کر ہی گزر سکتا تھا۔ وہ جوں آگے بڑھا، پانی کے ٹپکنے کی آواز اور واضح صاف سنائی دینے لگی۔ آخر وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے چشمہ پھوٹتا تھا۔ یہاں پر سخت سردی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ساری سردی یہیں سے نکل کر پہاڑوں پر پھیلتی ہے۔ شہزادے نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ خدا کی یہی مرضی ہے تو بسم اللہ، میں اسی راستے پر چلوں گا۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ کہا اور بے جھجک پانی میں کود گیا۔ پانی کی تیز لہریں اسے کہیں سے کہیں لے گئی۔ اندھیری اور لمبی سرنگوں سے ہوتا ہوا وہ ایک ایسے سفر پر جا رہا تھا جس کے متعلق اسے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ پھر اسے اپنے سامنے ایک روشنی دکھائی دی اور پھر یوں لگا کہ وہ چٹانوں سے نکل کر ایک خوبصورت ہری بھری وادی میں بہہ رہا ہے۔ اس وادی میں پہنچ کر شہزادے پر دھوپ کی کچھ گرم کرنیں پڑیں تو وہ کچھ ہوش میں آیا۔ ہمت کر کے شہزادہ کنارے کی طرف تیرنے لگا اور پھر پہاڑوں کا سہارا لے کر وہ ندی سے باہر آ گیا۔ کافی دیر تک کنارے پر لیٹا دھوپ سے تاپتا رہا۔ سورج کی گرمی سے اس کے جسم میں طاقت آ گئی، کپڑے بھی سوکھ گئے۔ اب بھوک نے ستایا تو وہ آہستہ آہستہ دریا کے بہاؤ کی طرف چلنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ دریا کسی نہ کسی گاؤں یا شہر کے قریب سے گزرتا ہوگا، کیونکہ عام طور پر بستیاں زیادہ تر دریا کے کناروں پر ہی آباد کی جاتی ہیں۔ اسے زیادہ دور تک چلنا نہیں پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے کچھ خیمے نظر آئے اور خیموں میں رہنے والے آدمی اسے کچھ عجیب سے معلوم ہوئے۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر بالکل خوش نہ ہوئے، مگر جب شہزادے نے بتایا کہ وہ کس طرح سے موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی نہیں، تو انہیں شہزادے پر رحم آ گیا۔ انہوں نے شہزادے کو کھانے پینے کو دیا اور پھر اپنے ساتھ رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ جو وقت گزرتا گیا تو وہ شہزادے کے دوست بننے لگے۔ کئی دنوں بعد شہزادے کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے شروع میں اسے کیوں ناپسند کیا تھا۔ دراصل وہ لوگ ڈاکو تھے اور قافلوں کو لوٹ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ وہ شہر سے باہر یوں ہی گھات لگا کر بیٹھے رہتے، کوئی بھی قافلہ شہر سے باہر نکلتا اسے لوٹ لیتے۔ یہ شہر بادشاہ ابراہیم کی سلطنت میں ہی تھا۔ شہزادے کو ان ڈاکوؤں کی زندگی بے حد پسند آئی، وہ ان میں بہت جلد گھل مل گیا۔ میری قسمت میں یہی لکھا تھا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا، شہزادے نے اپنے آپ کو سمجھایا اور شہزادہ انہی میں شامل ہو گیا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ شہر کے لوگوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ لٹیروں کے لوٹ کھسوٹ سے انہیں بچایا جائے، لٹیروں کے ہاتھوں ان کی جان خطرے میں ہے۔ شاید ہی کوئی قافلہ ہوگا جو بغیر لٹے پیٹے شہر میں داخل ہوا ہو۔ سوداگروں نے کاروبار کرنا چھوڑ دیا ہے اور بازار خالی پڑے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور غریبوں کا بہت برا حال ہے۔ بادشاہ ابراہیم کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ڈاکوؤں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا اور فوج کا ایک دستہ لے کر شہر سے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 20 میل کا سفر طے کرنے کے بعد فوج ڈاکوؤں کے سر پر جا پہنچی اور انہوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف کے آدمی بہت بہادری سے لڑے، مگر ڈاکو تعداد میں کم تھے، اس لیے بادشاہ کی فوج کا پلہ بھاری رہا۔ شام ہوتے ہی ڈاکوؤں کے بہت سے ساتھی یا تو مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ شہزادے کو اس لڑائی میں بڑا لطف آ رہا تھا اور وہ بڑا بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں تو وہ چند ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹا اور شاہی فوج پر تیر برسانے لگا۔ ایک تیر بادشاہ کے جسم پر جا لگا۔ شاہی فوج جیت چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے زخم کی کوئی پرواہ نہیں کی اور شہر میں واپس آ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے گھوڑے سے اترا، طبیبوں کو بلایا گیا، مگر زخم اتنا گہرا تھا کہ بادشاہ کی زندگی کی کوئی امید نہ رہی۔ اسی حالت میں کئی دن گزر گئے۔ آخر کار طبیبوں نے اسے بتایا کہ بادشاہ کا آخری وقت آن پہنچا ہے، وہ اسے نہیں بچا سکتے۔ اس حالت میں بادشاہ نے اپنے نجومی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کئی برس گزرے، تم نے مجھے بتایا تھا کہ اگر تمہارا بیٹا شیر کا لقمہ نہ بنا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، اور تم کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس تہہ خانے کی تلاشی لی تھی جس میں شہزادے کو رکھا گیا تھا، مگر وہاں پر آیا اور شیر کی لاش کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا۔ جی، نجومی نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر نجومی، میرے بیٹے کو کسی معجزے نے بچا لیا ہے اور یہ نوجوان وہی ہونا چاہیے کیونکہ میری موت اسی کے ہاتھوں لکھی ہے، مگر اس وقت میں ایک ڈاکو کے تیر سے مر رہا ہوں۔
کیا یہ ممکن ہے؟ حضور، اگر آپ کا بیٹا زندہ ہے تو وہ ڈاکوؤں کے اس گروہ میں شامل ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ ان سب ڈاکوؤں کو اس کے سامنے لایا جائے۔ جب وہ سارے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے میں کس کے تیر سے زخمی ہوا ہوں؟ ایک ڈاکو آگے بڑھا اور ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، آپ اس نوجوان کے تیر سے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان چند مہینے پہلے ہی ہمارے گروہ میں شامل ہوا تھا۔ ہم میں سے اسے کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا تھا۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا، مجھے ابن ابراہیم یعنی ابراہیم کا بیٹا کہتے ہیں، یہی میرا نام ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کون تھا، بس اتنا یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا تو ایک تہہ خانے میں رہا کرتا تھا، میرے ساتھ میری آیا تھی اور پھر ایک دن وہاں پر شیر آ گیا اور اس نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میری آیا وہاں پر مر گئی اور میں زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ شہزادے نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح سے شکاریوں نے اس کی پرورش کی۔ وہ زخمی ہوا تو کس طرح سے خزانوں کے کھوجی نے اس کی دیکھ بھال کی، پھر کنویں میں اتارا اور وہاں سے سارا خزانہ لے کر رفو چکر ہو گیا، اور پھر اسے کس طرح کنویں میں سے چشمے کا پتہ چلا اور پھر وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو کر قافلوں کو لوٹنے لگا۔ ساری باتیں سنانے کے بعد نوجوان نے بادشاہ سے درخواست کی کہ بادشاہ سلامت، میرے ساتھیوں کو جانے دیجیے، آپ میرے تیر سے زخمی ہوئے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہی میرا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر باقی ڈاکوؤں کے بارے میں حکم دیا، اگر یہ قسم کھائیں کہ دوبارہ یہ ایسا کام نہیں کریں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، خدا نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اب میرے تخت و تاج کا مالک میرا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پاس کھڑے حیران پریشان شہزادے کو اپنے گلے لگایا اور تاج اس کے سر پر رکھ دیا، پھر ایسے لیٹ گیا جیسے بہت تھک گیا ہو۔ بادشاہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ بیٹا کچھ کہتا، باپ ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔